अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ मकामात पर इस हवाले से सेमिनार्स तकारीब का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ़ जगहों पे कहीं जो है वो रैलियाँ भी निकाली गई हैं और साथ साथ एक औरत मार्च है जो हर साल मनाया जाता है, उसका भी इनेकाद किया गया है। ताहम इस पूरी ओवरऑल डिस्कशन रहती है नाज़रीन कि मज़ालिम हो रहे हैं ख़वातीन के ऊपर, उनके हुकूक़ के हवाले से मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स में मौजूद जो ख़वातीन हैं वो इस हवाले से अपने जो भी मामलात होते हैं, चाहे तल्ख़ हों, चाहे उनके अचीवमेंट्स हों, उसको रखा जाता है। आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है समाजी रहनुमा है आलिया बरनी साहिबा। बहुत शुक्रिया आली साहिबा टाइम देने के लिए। पहले आज आपका भी दिन बड़ा मसरूफ़ गुजरा होगा यकीनी तौर पे, थोड़ा सा बताएंगी आज क्या देखा आपने? और हर दफ़ा हम देखते हैं कि जी ये दिन मनाया जाता है, तकारीब का इनेकाद किया जाता है, मगर आप क्या समझती हैं एक अरसे से आप जिस सूरत हाल देख रही हैं, कितना फ़र्क आया है? ख़वातीन अपने मसाइल कितना उजागर कर पाई हैं और उनके जो मज़ालिम होते हैं, जो हुकूक़ की पामाली होती है, उसमें कितनी कमी आप समझती हैं कि समाज दे पाया है? मैं तो हमेशा से इसी बात की हामी हूँ कि जहाँ पर जुल्म ज्यादती हो रही है किसी भी इंसान के साथ और बिलखुसूस अगर औरत के साथ, क्योंकि वो माशरे का सुतून है, अगर उसको हम हिलाएंगे तो माशरा कहीं बिल्कुल। का नहीं रहेगा। तो बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। लेकिन मेरा मौक़िफ़ सिर्फ इतना सा है कि जितनी आज़ादी हमें अल्लाह ने दे दी, कलाम पाक में दे दी, वो इतनी बेहतरीन आज़ादी है कि उसके बाद हमें मजीद कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं रह जाती। उसके बाद जो कवानीन बन रहे हैं, और अब तो कवानीन के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन बेशक नज़र नहीं आती, लेकिन कवानीन भी बेहतर से बेहतरीन बन चुके हैं, तो वो चीज़ें तो बेहतर है। लेकिन आज भी मैंने हमेशा की तरह देखा कि औरत भी एक इंसान है और औरत जो है वो इतनी आसान नहीं है। कभी कभी तो खुद उसको अपनी ज़ात को पहचानने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि औरत के रूप बहुत सारे हैं। और मुझे आज भी वही लगा कि औरत मुख्तलिफ रूप, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ सोच से सामने आई है। मैं औरत को बहुत अच्छा जानती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि इंसान है, जो कुछ उसके साथ ज़िंदगी में गुजरता है वो फिर उसी को शो करती है। कभी उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, वो उसको शो करती है। जिसके दिल में सुकून और इत्मीनान होता है, जिसको अपने रिश्तों के साथ बहुत अच्छा रहने को वक्त मिलता है, वो उस तरह का इजहार करती है। तो औरत को कसूरवार यूं ना समझा जाए कि जब वो इंसान है तो उसकी हर तरह की फीलिंग्स हैं। और औरत के लिए तो उसके रूप तो ऐसे हैं कि औरत तेरे रूप हजार, किस किस को बतलाऊं मैं, जहां मैं देखूं तू ही तू है और किसे दिखलाऊं मैं, तेरी इज्जत तेरा घर है, माँ बहन और बेटी तू है, बहुत और उम्दा। भरे बाजारों में तुझको बिकता देखूं मैं। औरत तेरा रूप वफा, तेरी जीनत पर्दे में, और कहीं नाचे है छम छम बांध के घुंघरू पैरों में। जलती शमा की मानिंद तू रोशनी को फैलाए, और कहीं तेरी ही वजह से घरों को जलता देखूं मैं। तो वो मेरी बहनें, वो मेरी माएँ, जिनकी जिंदगी में, जिनके साथ ये सारे जुल्म ज्यादतियां हुई, कि जिन जगहों पर उन्हें पहुंचाया गया, जिनके लिए कहा ना कि नाचे है छम छम, तो देखिए जब उस औरत से हम बात करेंगे तो उसके अंदर बहुत लावा होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, बहुत शिकायत होंगी, अच्छा और वो आलिया उनका साहिबा, इजहार करेगी, उसको सुनना चाहिए। अच्छा आलिया साहिबा, लेकिन हम जी, ये देखते हैं कि इस दिन मुख्तलिफ़ तरीके से इसको मनाया जाता है। कुछ सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे बात की जाती है। औरत मार्च को लेकर सोशल मीडिया पे हर दफ़ा जो है एक नई बहस छिड़ती है और अक्सर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि तनकीद का निशाना बनाता है उस औरत मार्च को। उस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है, आपका नज़रिया क्या है? देखिए, मैं एक सिंपल सी बात है, और मैं जब से मेरी सोच या मेरा शऊर बना है, वो एक ही बात है कि औरत और इंसान किसी में अना नहीं होनी चाहिए, और औरत कंपटीशन नहीं करे मर्द के साथ। औरत का कोई मुकाबला नहीं है मर्द से, वो अपनी जात में मुकम्मिल है, बल्कि माँ के दर्जे में तो वो इतनी अजीम है कि उसके सामने कोई दूसरा रिश्ता, कोई जी मर्द खड़ा ही नहीं हो सकता। आलिया तो साहिबा, औरत अपनी अजमत को नीचे ना करे। और अगर मैं एक बात कहना चाहूं इज्जत नफ्स और अना के फर्क के बारे में, इज्जत नफ्स बहुत अच्छी बात है औरत में और हर इंसान में होनी चाहिए, अना नहीं होनी चाहिए। मैं अल्फाज में आपको फर्क समझाने की कोशिश करती हूं। मैं अच्छी हूं, ये इज्जत नफ्स है। सिर्फ मैं ही अच्छी हूं, ये अना सिर्फ है। मैं ही अच्छी हूँ, मैं इसके ऊपर हार बात नहीं करेंगे आलिया सकती, साहिबा। ये इज्जत आलिया जी। साहिबा इसके ऊपर बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे फरजाना बारी साहिबा ने जो है वो ज्वाइन किया है, समाजी रुकन है, और इस मामले के ऊपर हम उनका भी मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, आपने टाइम दिया। औरत मार्च को लेके हम इसके ऊपर बात करेंगे, डिबेट का हिस्सा बनता है, सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद का इसको निशाना भी बनाया जाता है। आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है?
بالکل آواز آپ کی نہیں آ رہی جی. فرزانہ باری صاحبہ، میں دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کرتا ہوں. اکثر عورت مارچ کے اوپر سوشل میڈیا پہ ہر دفعہ ایک نئی بحث چڑھتی ہے، بڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. آپ جب عورتوں کے احتجاج جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس سوشل میڈیا پر جو بننے والا ایک نئی طریقے کی جو بحث ہے اس کو کیسا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں وہ تو ہمارے نزدیک دیکھیں دونوں طرح کی رجحانات میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک طرف تو خواتین کا عورتوں کا مطلب جو عالمی دن کے موقع پہ خواتین جب نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ دن بہ دن زیادہ سے زیادہ لوگ نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ پیٹریارکل اور مذہبی سوچ رکھنے والے کنزرویٹو عورت دشمن ذرا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو اسی طرح ہی مرد کی ملکیت بن کے ہی زندگی گزارنی چاہیے اور گھر کے اندر بس بیوی اور بہن اور بیٹی کے روپ کے علاوہ مطلب اس کو وہ انسان نہیں سمجھتے کہ وہ صرف مرد کے رشتے میں ہی کسی کے ماں بہن بیٹی کو ہی وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا رشتہ ہے، لیکن وہ خود کیا ہے، وہ خود انسان ہے، وہ رشتہ وہ درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ لوگ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ والا رجحان بھی ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے. تو آپ دیکھیں یہ دونوں کمپیٹنگ ٹرینڈز ہیں. جو لڑکیاں جو خواتین پڑھ لکھ رہی ہیں، جابس کر رہی ہیں، وہ نئے طریقے سے زندگیاں گزارنا چاہتی ہیں، اپنی زندگیوں کے زیادہ اختیار چاہتی ہیں، اپنے گھروں میں زیادہ جو گھر کے کام کاج میں وہ شرکت اور شمولیت چاہتی ہیں، اپنے شوہروں کی، اپنے جو گھر کے مرد افراد ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بھی ان کے ساتھ. تو فرزانہ باری صاحبہ یہ جو احتجاج عورتوں کا ہوتا ہے، عورت مارچ ریلی نکالی جاتی ہے، انعقاد کیا جاتا ہے، حقوق لینے میں کتنے کامیاب ہو چکی ہیں اب تک؟ دیکھیے حقوق میں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام اسٹرگل کر رہے ہیں اور جس ریاست نے ان کو حقوق دینے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، رائٹ ٹو ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، زندگی، اپنا روزگار کا حق ہے، ہر طرح کی وائلنس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ محفوظ رکھنے کا حق ہے. تو یہ ہماری ریاست تو مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے یہ حقوق دینے میں. تو اب لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس ریاست کیونکہ وہ ہمیں حق نہیں دے رہی ہے تو ہم جو ہے اس کے اوپر آواز نہ اٹھائیں اور احتجاج نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ یہ ریاست ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے چلتی ہے اور اس کے اوپر جو حکمران طبقہ ہے وہ ہمارے ہی ٹیکس پیئر کے پیسوں کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ عملداری قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا. تو ابھی تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مزاحمتی تحریکوں نے جو کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہیں ڈالا ہے کیونکہ ریاست کے اوپر جس طبقے کی عملداری ہے اس کا مقصد اس کی ترجیحات میں عورتوں کی جو کیا کہنا چاہیے کہ ڈیولپمنٹ ہے یا خاص طور پہ خواتین کے صحت کے مسائل ہیں یا روزگار کے مسائل ہیں ان کے اوپر ان کی کوئی توجہ ہی نہیں. فرزانہ صاحب میں آپ کی بات سے یہ اخذ کر پایا ہوں کہ جو ریاست ہے، جو انتظامیہ ہے، جو حکومت ہے وہ مکمل طور پہ ناکام دکھائی دیتی ہے. آپ یہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو، خواتین کو وہ رائٹس نہیں مل رہے اور مکمل طور پہ ان کے حقوق کی جو ہے پامالی ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آج ابھی ہم نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے سے ہم نے اپنا ختم کر کے آئے، ہم نے ریلی کرنی تھی، ہم ڈی چوک تک جانا چاہتے تھے. اور ہر سال جب عورتیں صرف اپنا دن منانے نکلتی ہیں تو کبھی ان کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، کبھی ان پہ پتھر برسائے جاتے ہیں، کبھی ان پہ بلاسفیمی کے چارجز لگتے ہیں. اور آج بھی مطلب آپ دیکھیں کہ وہاں ایسے پولیس کا وہ تھا، انہوں نے جو جلوس کے شرکا تھے ان کو ڈی چوک تک نہیں جانے دیا اور وہ ڈنڈے سوٹے لے کے وہاں پہ موجود. ٹھیک ہے فرزانہ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا. عالیہ صاحبہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ، میں ان سے بھی ان کا اس کے اوپر تھوڑا سا موقف جان لیتا ہوں. عالیہ صاحبہ، فرزانہ باری صاحبہ فرما رہی ہیں کہ دیکھیں ایک عورت ہے وہ احتجاج پر جا رہی ہے، اپنا دکھ درد بیان کر رہی ہے، پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو مختلف طریقے سے ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو اتنی سیکیورٹی کے اندر ایک سیکیورٹی کا ایک ایشو بن جاتا ہے. ایک عورت سمپل اپنا احتجاج کری، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں پتھر مارے جاتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے بالخصوص عورت مارچ کو لے کے؟ عورت کو احتجاج کا بھرپور حق حاصل ہے، وہ احتجاج ضرور کرے اور سب عورتیں قابل عزت ہیں، جو اس احتجاج میں ہیں وہ بھی، جو اس احتجاج میں نہیں ہے وہ بھی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی مارچ ہے اس میں ہماری حکومت یا ہمارے مردوں کو اعتراض نہیں ہے.
ہماری عورتوں کو بھی بہت ساری اس میں اس قسم سے کیا مراد ہے عالیہ صاحبہ؟ ایک سیکنڈ عالیہ صاحبہ میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بتا دیے گا، اس قسم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس دو دھڑے تو ہیں نا، ایک دھڑے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں، ایک دھڑا ہمارے ہاں وہ ہے جو اپنی مرضی کی بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کا قانون وہ ہمیں قبول ہے اور جو ریاست کا قانون ہے وہ بھی ہمیں قبول ہے، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ کوئی جنگل تو نہیں ہے نا، یہ جنگل کا قانون تو نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے گا وہ اپنے حوالے سے بات کر لے گا، کہ جو اس کو اچھا لگے گا وہ کرے گا۔ پھر کیسا معاشرہ ہوگا، کیسی تہذیب ہوگی؟ پھر تو جنگل میں بھی کوئی تہذیب ہوا کرتی ہے جو ہمارے معاشرے میں وہ تہذیب نہیں نظر آئے گی۔ تو اگر اس قسم کی ریزرویشنز خود عورتوں کی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ عورت مارچ سے پہلے سب عورتوں کو بیٹھ کے جس کا جو بھی موقع پہ پہلے بیٹھ کر وہ طے کریں، تاکہ عورتوں کی یہ عزت قائم ہو سکے کہ جب وہ روڈ پر نکلیں اور احتجاج کریں تو کم سے کم احتجاج میں عورت کے خلاف عورت ہی کھڑی نہ ہو جائے۔ جب حقوق چاہیے ہیں تو عورت تو ایک ہی حساب سے، اس کا جسم، اس کی سوچ، اس کا وجود ہم سب کا ایک ہے، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ دوسری کوئی بھی عورت کے عورت ہے۔ مخالف کیوں کھڑی ہو رہی ہے عالیہ صاحبہ؟ اس لیے کہ اس کے تحفظات ہیں، وہ جس قسم کی آزادی کی اس سے بات کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نکاح میں بھی اس کی مرضی ہے اور وہ نکاح نہ کرے تو بھی مرضی ہے، بغیر نکاح کے لیو ان ریلیشن شپ میں رہے تو بھی اس کی مرضی ہے، اور اب نئی ٹرمنالوجی ہے بریڈ کرمبنگ، ان چیزوں میں بھی ہر چیز کی آزادی ہے۔ تو ہم خود بھی ایک عورت ہیں، آگے ہمارے پاس بھی نسل میں بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، سب ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی بچیوں کو اس قسم کی کسی بیرا روی کی طرف لے کر جائیں کہ اگر اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے باپ کا نام نہ پتا ہو۔ میں شیلٹر میں جن بچوں کو سنبھال رہی ہوں، جو نو مولود بچے آتے ہیں میرے پاس، میں نہیں چاہتی کہ ان میں اضافہ ہو، میں چاہتی ہوں کہ مردوں کو باندھ کے رکھیں ہم اپنی محبت میں، اپنی وفا میں اور اپنے نکاح میں۔ اگر ہم ان کے نکاح میں نہیں ہیں تو ان کی یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر نظر اٹھا کر دیکھیں۔ میں تھوڑا سا عالیہ صاحبہ یہ کلیئر کرنا چاہوں گا، آپ کے موقف کے مطابق جو عورت مارچ ہے اس سے بے راہ روی میں اضافہ ہو رہا ہے یا اس کا سبب بن رہا ہے؟ نہیں، میں اتنی سخت اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی، لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو مرضی کی اصطلاح ہے، یہ مرضی کی اصطلاح نکاح کی حد میں کہاں جا رہی ہے؟ یا اسلوگن سے مسئلہ ہے، جو بینرز بنتے ہیں اس سے مسئلہ ہے ایک بہت بڑے طبقے کو۔ علی صاحبہ ساتھ ہی رہیے گا، فرزانہ باری صاحبہ سے بھی ایک موقف لے لیتا ہوں۔ دیکھیں فرزانہ صاحبہ، ایک موقف یہ آ رہا ہے کہ جی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو خود عورت ہے اور وہ خود آپ کے مخالف ہے، تو اس کو آپ لوگ کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس عورت مارچ کے اندر کہیں نہ کہیں ایسے بینرز ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں خود عورت کے لیے دل آزاری کا سبب بنتے ہیں؟ جی یہ بالکل درست ہے کہ سب عورتیں ایک طرح سے نہیں سوچتی ہیں، اور بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ جو ایک پدر شاہی سوچ ہے جو ہمارے سروں پہ مسلط ہے، جس میں جو سوچ عورت کو مرد کی ملکیت سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ عورت کی زندگی پہ، اس کی باڈی پہ صرف مرد کا جو ہے وہ اختیار ہونا چاہیے، اور وہ سوچ جو ہے وہ بہت ساری عورتوں نے بھی اپنے اندر اس کو انٹرنلائز کیا ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح کی پدر شاہانہ سوچ رکھتی ہیں۔ دیکھیں جو پیٹریارکل تھنکنگ ہے نا، جو پدر شاہی سوچ ہے، اس کا تعلق آپ کی عورت یا مرد ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے مائنڈ سیٹ سے ہے۔ بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ یہی مائنڈ سیٹ بھی رکھتی ہیں، کیونکہ پورا سماج ان کو یہی سکھاتا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ صرف گھر کے اندر ہے، آپ کی جو عزت ہے وہ صرف گھر کے اندر ہے، اگر آپ باہر جائیں گی تو آپ کو باعزت عورت نہیں سمجھا جائے گا، یا آپ جو ہے آپ کا مرد جو ہے وہ آپ کا مزاجی خدا ہے، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ جو عالیہ صاحبہ کہہ رہی ہے، یہ تو بالکل ایک میرا جسم میری مرضی، یہ تو ایک اتنا سادہ میں سمجھتی ہوں کہ چیز ہے، جس میں جو وہ بات کریں کہ شادی کا تو اسلام نے بتایا کہ عورت کی مرضی کے بغیر آپ اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ شادی کو اب ہمارے اسلام نے بھی کہا ہے کہ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، اگر عورت کو ناپسندیدگی کی بنیاد پہ، اچھا صورتحال پھر فرزانہ صاحبہ وہاں تک نہیں رہتی، جو بینرز ہوتے ہیں اس میں اس سے تھوڑا زیادہ میں اس پہ تو بات بھی نہیں کر سکتا، تو آپ سمجھتی ہیں وہ بینرز کے اندر لے کر آنے پہ کوئی نہ کوئی پالیسی بننی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں بننی چاہیے۔ آگے ہماری زندگیاں ہر طرف اس کی پالیسنگ ہو رہی ہے۔ میں سوال کر رہا تھا آج صرف، مارچ کو دیکھیں، ہم کوئی پالیسنگ نہیں کرنا چاہتے کسی کی بھی، ہم ایک اوپن کال دیتے ہیں 8 مارچ کو، عورت مارچ کے بینر کے نیچے لوگ اپنا دن منانے آتے ہیں، اس میں جو عورت جو مرد اپنا جو اس کا ایشو ہے یا جس چیز کے اوپر وہ زیادہ اس کی پریورٹی ہے، وہ اپنا پلے کارڈ بنا کے لے آتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ نہیں ہے، یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی پالیسی کریں
اور بتائیں کہ جی آپ یہ نعرہ لا سکتے ہیں، یہ نعرہ نہیں لا سکتے. بہت فرزانہ صاحبہ میں لے لیتا ہوں. اچھا فرزانہ صاحبہ اس کے لیکن بات ختم کر لوں. لیکن جن نعروں پہ ابھی تک اعتراضات اٹھے ہیں، جس میں میرا جسم میری مرضی ہے، یا اپنا کھانا خود گرم کر لو، یا اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو، ہم یہ جو بھی کوئی عورت لائی ہوگی، لیکن ہم ان نعروں کو بہت اچھے سے اون کرتے ہیں، ہم ان نعروں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اب اس پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے جب ایک عورت کہتی ہے کہ میرا جو جسم ہے اس پہ میری ہی مرضی ہونی چاہیے، اس کو یہ انٹرپریٹ کرنا کہ جی وہ کوئی مادر پیدر جو ہے وہ کپڑے اتار کے اس ملک میں جانے کی آزادی چاہ رہی ہے، تو یہ تو بالکل ولگرائز کرنے والی بات ہے نا. عورت تو یہ کہتی کہ دیکھیں جی میری باڈی ہے، اس کا ریپ نہیں ہونا چاہیے، میری مرضی کے بغیر مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، میری ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے، 9 سال کی عمر میں میری جو شادی پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے. یہ پھر پتھر کون مارتا ہے؟ اتنی عام سی بات ہے فرزانہ صاحبہ. تو یہ پتھر کون مارتے ہیں لوگ، اور پھر یہ کون ڈنڈے سوٹے لے کر آ جاتے ہیں جن کی آپ اشارہ کر رہی ہیں، جن کی طرف؟ دیکھیں ابھی تو آپ کو میں بتا سکتی ہوں کہ 2018 سے اسلام آباد کے عورت مارچ کے اوپر 2018 میں پتھر برسائے گئے تھے، ٹھیک ہے جی، ساتھ وہ ادھر سے مدرسے سے لوگ نکلے تھے. پھر 2019 کے اندر عورتوں کے اوپر جو ہے وہ بلاسفیمی کے چارجز لگائے گئے. ابھی جو پچھلے سال مارچ ہوا تھا اس میں لاٹھی چارج کیا گیا تھا. اور آج جو اسلام آباد کے اندر یہ جو ہوا ہے، جبکہ وہ جامعہ ہستہ کی عورتوں کو تو ڈی چوک پہ ان کو جانے دیا گیا، لیکن جو عورت مارچ کا جو ریلی تھی اس کو جو ہے وہ پریس کلب کے سامنے، اس میں کوئی آپ سمجھے کہ بے تحاشا پولیس جو ہے اس نے وہ کارڈن آف کر دیا ہوا تھا، میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا. لے کے عورتوں کو انہوں نے دھکے دیے ہیں. اس میں بوڑھی عورتیں تھیں، پریگننٹ عورتیں تھیں، عورتیں گری ہیں ان کے ساتھ. مطلب یہ جو بدسلوکی ہے، مطلب یہ کیا میسج آپ دے رہے ہیں پاکستان کی عورت کو اور پاکستان سے باہر دنیا کو کہ ہم کس صدی میں رہ رہے ہیں؟ اوکے فرزانہ صاحبہ آپ لائن پہ رہیے گا، میں آپ سے پھر آپ کی طرف آؤں گا. عالیہ صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو بینرز آتے ہیں نا اس کو ہم اس پہ کوئی پالیسی اور ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی بھی شخص، کوئی بھی بچی، کوئی بھی چاہے خواجہ سرا ہو چاہے مرد ہو، وہ کوئی بھی چیز لے کر ڈسپلے کرے اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. تو پھر آپ کیوں مخالفت اس کی کر رہی ہیں عالیہ صاحبہ؟ شرمندہ ہے نا، ہم اسی بات پر شرمندہ ہیں کہ جس چیز کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اس چیز کو تو ہم سوچ کر ہی ہم شرمندہ ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی ہمیں ہاتھ نہ لگائے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہماری مرضی ہے تو کوئی بھی ہاتھ لگا لے، یعنی وہ جو ایک نظام ہے وہ کہاں پہ چلا گیا؟ یہ دونوں باتیں، جو مرضی ہے نا اس میں یہ ساری باتیں گڑمٹ ہو گئی ہیں. اور جب باتیں کلیئر کی جاتی ہیں، جیسے ہماری طرف سے جب کوئی بات کلیئر کی جائے گی تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ کی صورت میں ہوگی، ہمیں پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اچھا وہاں سے کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، جیسا موقع ہوتا ہے اس حساب سے بات ہو جاتی ہے. اس لیے کنفیوژن بہت ہو رہی ہے. مجھے جب مرضی کی بات ہوگی تو بچیاں کہیں گی نا ٹھیک ہے جب میری مرضی ہے، جہاں نہیں ہے وہاں تو ہاتھ نہ لگائیں، لیکن جہاں میری مرضی ہے وہاں کچھ بھی. اور اس قسم کی بہت ساری سوچ کے بعد ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مرد کی طرف سے ہیرسمنٹ ہوتی تھی اور ہم نے دیکھی ہے ہیرسمنٹ ہوئی ہے، ہم سب اس بات کے گواہ ہیں. اب عورتوں کی طرف سے جو مردوں کے ساتھ ہیرسمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آزادی کی بات ہو گئی نا، بجائے اس کے کہ ہم مردوں کو پابند کرتے کہ وہ اس غلط حرکت سے رکتے، ہم انہیں قانون کے دائرے میں لاتے، ہم انہیں سخت ترین سزائیں لاتے. عورتوں نے ان کے مقابلے پہ آ کے ان کو تو نہیں روک پائے ہم، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی اگر شکل بہت بدصورت تھی تو لیجیے ہم اس سے زیادہ اپنی شکل کو بدصورت کر کے ان کے سامنے کھڑا کر کر انہیں بتاتے ہیں کہ تم ایک دفعہ اگر کوئی غلط کام کر سکتے ہو تو ہم 2 دفعہ کر سکتے ہیں. دوسری بات، جو ہمارے شوہر ہیں واقعی وہ ہمارے محرم ہیں، وہ ہمارے سربراہ ہیں اور ہمارا وجود انہی کے لیے ہے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہے اس سے ہمارا کوئی ہمارا تعلق ہے ہی نہیں. اور ہم اپنے میاں کے لیے اس کے دلوں پر راج کرتے ہیں، اس کا رزق حلال ہم بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، ہم اس پر حکمرانی کرتے ہیں. ہماری جیسی عورتیں اپنے شوہروں پر حکمرانی کرتی ہیں اور ہم ان کے دلوں پر راج کرتے ہیں. اور جب ہم ان کے ساتھ یہ سب ہمیں یہ مراد ملتی ہیں، یہ ہمیں محبتیں ملتی ہیں، تو بدلے میں ہم اپنے آپ کو ان کے سپرد کرتے ہیں. اگر وہ شوہر یا وہ مرد
جو ظلم زیادتی کرتے ہیں تو خالی ان مردوں کو پکڑا جائے گا, ان کو جیلوں میں بند کرو, ان کو سزائیں دو. یہ بدلہ لینے کا کون سا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ نچلی سطح پر ہم گرائیں اور ہم ثابت کریں کہ تم زیادہ طاقتور نکلے برائی میں, یا ہم تمہیں اس طرح سے دے سکتے ہیں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں نے پاکستان میں عورت کے کردار کو بلندی پر ہی میں نے دیکھا, اور بلندی اس کو ایسے ہی نہیں ملی, یہ قربانیاں اس نے دی ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے, قربانی دینے کے بجائے قربانی لینے والے بن جاؤ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ڈالی میں لچک ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہے, وہ طاقتور ہے, اس میں صلاحیت ہے. لیکن یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو عورت ڈالی کی طرح رشتے نبھانے میں, گھر نبھانے میں, محرم رشتوں میں جھک جاتی ہے, وہ کمزور ہے. اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ ایسی لکڑی بن جاؤ, ایسے تختے کی طرح بن جاؤ کہ تم جھک نہ سکو, ذرا تم پہ وزن پڑے تو تم ٹوٹ جاؤ. ایسی ٹوٹی ہوئی عورتیں یا ایسی فرسٹریٹڈ عورتوں سے معاشرہ بہت زیادہ مشتعل ہو جائے گا, مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. ہمیں تو وہی عورت چاہیے کہ, میں تو خیر اس بات کو برا نہیں سمجھتی, بہت ساری عورتوں کا بچیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے نخرے اٹھائے جائیں, ان دوسری طرف سے ان کے نخرے اٹھائے جائیں. ٹھیک ہے, جو نخرے اٹھاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ بھلے ہمارے شوہر ہیں نہیں بھی اٹھاتے نخرے, تب بھی ہم انہی کے ساتھ رہیں گے, لیکن وہ ہمیں اپنی پلکوں پر, اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے اور ہمیں عزت سے بیاہ کر اپنے گھر میں لے جا کر عزت سے رکھیں گے. ہمیں محبت ملے, ضرور ملنی چاہیے, ہمارا حق ہے. لیکن اس طرح کی عورتیں جو ایک سوچ رکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ عزت ملنی چاہیے اور عزت کی قیمت پہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی. اگر گھر میں محبت کی بھی کمی ہو جائے گی تو ہم عزت کے سہارے زندگی گزار لیں گے. علی صاحبہ, میں لاسٹ کامنٹ جو ہے میں فرزانہ باری صاحبہ کو لے دیتا ہوں. سن لیا ہوگا, عالیہ صاحبہ کہہ رہی ہے جی ٹھیک ہے, تمام چیزیں ہیں, اس کو حدود اور قیود بھی ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی معاملہ آ رہا ہے کہ جی فرسٹریشن, تو فرزانہ صاحبہ کوئی فرسٹریشن ہے یہ؟ جی دیکھو یہی بات ہے نا کہ یہ جو ایک منفی سوچ ہے اور جو عورت دشمن سوچ ہے, یہ صرف مردوں کی نہیں ہے. انفارچونیٹلی وہ ان جیسی عورتوں کی بھی سوچ ہے نا, جو کہ سمجھتی ہیں کہ اچھا عورت اگر اپنی مرضی کی بات کر رہی ہے تو پھر وہ یہ بات کر رہی ہے کہ وہ جس مرضی کے ساتھ جائے گی اس کے ساتھ سوئے گی. یہ جو پورا گندگی ہے ذہن کی, یہ انہی خواتین کے ذہنوں میں ہے جو جیسی گندگی جو ہے مردوں کے ذہن میں ہے. تو وہ بھی اسی پیٹریارکل تھنکنگ کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے. کتنی عورتیں ہیں جو یہاں پہ جس کی ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ کتنے مرد ہیں جو یہاں عزت اور غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں. آئے دن یہاں عورتیں قتل ہوتی ہیں, 9 سال کی بچی, چھوٹی بچیوں کی چائلڈ میرجز ہوتی ہیں اس ملک کے اندر, کاروکاری ہوتی ہے, لوگوں کو بٹے سٹے میں اور پھر یہ ایکسچینج میرجز میں عورتوں کو بیچا جاتا ہے. قوانین بنے ہوئے ہیں فرزانہ صاحب, اس پہ تو قوانین بنے ہوئے ہیں. دیکھیں قوانین کا اس بات سے کوئی تعلق ہے کہ وہ قوانین کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. جو مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا رائٹ ہے پراپرٹی کا, جو وراثت کا, کیا وہ عورتوں کو مل رہا ہے؟ تو بات یہ نہیں ہے کہ قوانین بنانے کیونکہ آسان ہے, اس سے یہ پولیٹیکل مائلیج لینا ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں, لیکن ان پہ عمل کہاں ہو رہا ہے؟ کتنے کیسز ہیں جس میں عورتوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں اور ان مردوں کو ریپسٹ کو سزائیں ہوتی ہیں. اور یہ کہنا کہ پلکوں پہ بٹھا لیں تو دل میں کسی کو بٹھا لیں تو یہ کر لیں تو وہ کر لیں. کوئی بھی عورت جو ہے اگر اس کا شوہر اس کی عزت کرتا ہے, اس کی رسپیکٹ کرتا ہے, کبھی وہ عورت اپنے مرد کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. ہاں, جو عورتیں مردوں کو چھوڑنے پر مجبور ہوتی ہیں, جن کے گھروں میں ان کی ماتت ہوتی ہے, پانی کھانے میں نمک نہ ڈالنے سے یہاں پہ عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے, تو وہ کس دنیا میں یہ رہتی ہیں یہ خواتین جو پلکوں پہ بھی بیٹھنی ہے اور پتہ نہیں مرد ان کو بٹھا بھی رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ سارے مرد جو ہے وہ ظالم ہیں یا سارے مرد ریپسٹ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں مرد عورتوں پہ کر رہا ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن جہاں پہ بھی آپ دیکھیں عورت اور مرد کے رشتے کی نابرابری ہے, وہاں پہ عورت جو ہے وہ پوزیشن آف ڈس امپاورمنٹ میں ہے اور مرد اس پہ حاوی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جب تک آپ عورت کو انسان نہیں سمجھیں گے اور اس کو آپ مرد کی ملکیت سمجھیں گے کہ مرد اس کا مالک ہے, جب تک آپ یہ سوچ نہیں بدلیں گے
औरतों की जिंदगियों में कभी भी किसी किस्म की मस्बत तब्दीली जो है वो हम इस समाज में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, हमें इस समाज की सोच को बदलना होगा। फरजाना बारी साहिबा हमें अपना मौक़िफ़ पेश कर रही थी औरत मार्च के हवाले से, जबकि हमारे साथ दूसरी टेलीफोन लाइन पे जो हैं वो आलिया बर्नी साहिबा थी और वो अपना एक मखसूस नज़रिए के तौर पे अपना मौक़िफ़ पेश कर रही थी और बता रही थी कि जी औरत मार्च को तरीके से जो है वो किया जाना चाहिए, और जो डिस्प्ले होता है जिस तरह की सूरत हाल है, एक नई बहस आप लोग भी सोशल मीडिया पे नाज़रीन देख रहे होंगे और सूरत हाल यकीनी तौर पे एक डिबेट का हिस्सा रहती है। मगर दूसरी तरफ फरजाना बारी साहिबा हैं, उन्होंने अपना एक ठोस मौक़िफ़ जो है वो पेश किया। उन्होंने कहा जी हम डिफेंड करते हैं चाहे कोई भी शख्स उस पर कुछ भी लिख कर आए। दोनों के हमने मौक़िफ़ सामने रखे और आज आलमी दिन जो ख़वातीन का मनाया जा रहा है उसके ऊपर बात की। नाज़रीन वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।